नाज़रीन आदाब, अली वारसी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर है और आज हमारे पास एक मरतबा फिर 3 बड़ी खबरें हैं जिनके बारे में हम आपसे बात करना चाहेंगे, जिनमें से एक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो है इमरान खान साहब के एक इंतहाई करीबी साथी के बारे में, जिनकी करप्शन के बारे में बहुत ही बड़ी बड़ी खबरें आ गई हैं और कुछ उन्होंने भी बात की है, तो उनकी भी जो है वो बात हम आपको बताएंगे और जो उनके खिलाफ करप्शन स्टोरी है वो भी हम आपको बताएंगे। इसके साथ साथ एक सीनियर जज जो कि बहुत ही कुछ उनके फैसले कुछ अरसे से जो है वो उन लोगों के हक में नहीं आ रहे थे जो लोग पाकिस्तान में असल शॉट्स जिसे कहते हैं कॉलिंग द शॉट्स जो करते हैं, वो उन लोगों के बारे में नहीं आ रहे थे, तो उनके हक में नहीं आ रहे थे, तो लिहाजा उनके हवाले से भी एक बड़ी खबर है। उनके खिलाफ एक रेफरेंस फाइल हो चुका है। और इसके अलावा जो है वो तीसरी बड़ी खबर जिससे हम बात शुरू करेंगे वो है शुएब शेख और समी इब्राहीम के हवाले से, जिनके खिलाफ एक अदद जो है वो एक जारी कर दी गई है। इस वक्त एक जनाब अली एक एफआईआर, और उस एफआईआर के अंदर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ बातें की गई हैं, जिसमें समी इब्राहीम जो हैं वो बोल टीवी के ऊपर काम करते हैं, आप जैसा कि जानते हैं, और शुएब शेख जो हैं वो बोल टीवी के मालिक हैं। दोनों के हवाले से दहशतगर्दी और गद्दारी का मुकदमा जो है वो दर्ज कर दिया गया है। इस हवाले से जो खबर है वो आरिफ वाले कुछ एक साहब हैं आरिफुल्लाह के नाम से, और इन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है कि एंकर समी इब्राहीम जो है वो एक मुनज़्ज़म साजिश के ज़रिए मुल्क की सलामती के ज़ामिन महकमे के ख़िलाफ़ मुहिम चला रहे हैं और शुएब शेख भी उनके शरीककार हैं। और इसमें जो एफआईआर दर्ज हुई है उसके मतन के हवाले से सीनियर सहाफ़ी समी इब्राहीम और शुएब शेख गैर मुल्की एजेंसियों के आलाकार हैं और मुनज़्ज़म साजिश के तहत और मुल्क दुश्मन एजेंसियों की एमा पर मुल्क में दुश्मनी, बदअमनी और दहशतगर्दी फैला रहे हैं। मुल्ज़िमान मुल्क में बदअमनी और खाना जंगी कराने की कोशिश कर रहे हैं और अपने मज़मूम मकासद के लिए अवाम को भड़का रहे हैं। मुल्ज़िमान अपने प्रोग्राम्स और वीडियो पैगामात के ज़रिए दहशतगर्दी के अवामिल को फ़रोग़ दे रहे हैं। अवाम हुकूमत और कौमी सलामती के इदारों के ख़िलाफ़ नफ़रत, बगावत और दुश्मनी फैला रहे हैं। मुल्ज़िमान मुल्क दुश्मनी में इस हद तक बढ़ चुके हैं कि पाक अफवाज के जवानों को अपने हलफ से बगावत पर उकसा रहे हैं। मुकदमे में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि समी इब्राहीम ने 9 मई को प्रोग्राम के ज़रिए उकसाया और बराह रास्त हिदायत दी। इनके उकसाने की वजह से पूरे मुल्क में आग फैल गई और लोग बाहर निकले। इसके अलावा मुल्ज़िमान मुल्क की सलामती के इदारों और अस्करी इदारों को भी बदनाम कर रहे हैं। मुल्ज़िमान के इन अवामिल का मकसद मुल्क में सियासी बुनियादों पर दहशतगर्दी फैलाना है ताकि लोगों को खौफ और दहशतगर्दी में मुब्तला करके कौमी सलामती को कमज़ोर किया जा सके। मुकदमा दर्ज करवाने वाले के मुताबिक 9 मई को फौजी तनसीबात पर शरपसंदों को हमले करवाने के लिए उकसाने में भी समी इब्राहीम और शुएब शेख का हाथ है। पुलिस ने मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी के कानून की दफ़ा 780A जो 7 एंटी टेररिज्म एक्ट जो है उसके तहत उन्होंने मुकदमा दर्ज कर दिया। तो नाजरीन आपको हम ये बताते चलें कि गुज़िश्ता रोज़ अमेरिका की जानिब से भी इस हवाले से बात जो है वो की गई है। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो सहाफ़ियों को काम करने दिया जाए। पाकिस्तान में सहाफ़ियों को देखें, जो समी इब्राहीम हैं उनकी सहाफ़त से मुझे कोई कभी भी ज़िंदगी में जो है वो पसंद नहीं आई। कुछ मतलब एक टाइम था कभी वो दुनिया न्यूज़ के ऊपर होते थे, बड़ी अच्छी सहाफ़त भी करते थे और बड़ी सीरियस किस्म की पार्लियामेंट के हवाले से डिबेट्स जो है वो उठाया करते थे, लेकिन न जाने उनको फिर क्या हुआ और वो इस मिशन पर लग गए कि पाकिस्तान में किसी तरह से इमरान खान को इंस्टॉल करना है, इमरान खान को बचाना है, इमरान खान को वापस लाना है। और इमरान खान साहब से याद आया कि क्योंकि ये अभी समी इब्राहीम साहब के हवाले से हम खबर भी दे रहे थे, तो इमरान खान साहब जो हैं वो हमारे कॉर्नर टाइगर हैं। तो हमारे कॉर्नर टाइगर जो हैं वो इस वक्त उनकी जो आखिरी उम्मीदें हैं, एज़ यू नो, इस वक्त जो है वो अमेरिका और वेस्ट से हैं, जिन्होंने ओरिजिनली अमेरिका ने साजिश की थी और वेस्ट जो है वो एक एपिटमी है ऑफ ऑल ईवल जो दुनिया के अंदर मौजूद है। दुनिया की तमाम बुराइयों का मंबा, जहाँ पर तलाक की शरह भी बहुत ज़्यादा है और जहाँ पर जो है वो फैमिली वैल्यूज़ जो हैं वो बिल्कुल तबाह हो चुकी हैं और फहाशी फैल रही है और वो पाकिस्तान में भी फैल रही थी। वो ही अब उनकी ह्यूमन राइट्स के चैंपियंस हैं जो उनको बचाने के लिए, और अमेरिका जो है वो उस हवाले से कुछ उन्होंने बयानात भी दिए हैं। तो इमरान खान साहब जो हैं उनके हवाले से ये इतलात आई हैं कि उन्होंने जो है वो बात की है, कुछ डिप्लोमेटिक इंटरवेंशन सीख कर रहे हैं वो मुसलसल, और ये द फ्राइडे टाइम्स की खबर है। इसके हवाले से जो है वो आप वेबसाइट के ऊपर भी जा सकते हैं, और उन्होंने ये कोशिश कर रहे हैं कि जो उनका मिलिट्री ट्रायल हो सकता है मिलिट्री कोर्ट के अंदर, ये जैसे भी ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, उसको किसी तरीके से रोका जाए और जो फॉरेन इंटरवेंशन है वो करके किसी तरीके से उनको बचाया जाए। आपको पता होगा कि इससे पहले जो मैक्सिन है, एक अमेरिकन एक सेनेटर हैं या कांग्रेस वुमन है, उनके साथ भी उन्होंने बात की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि जी आप ये बात करेंगे तो यहाँ पर पाकिस्तान में जो एकदम से तसल्ली मच जाएगी, तो आपकी मदद जो है वो बहुत हमारे लिए कारआमद साबित हो सकती है। ये अलग बात है कि उसी मौके पर जब स्टेट डिपार्टमेंट की जानिब से कल ये बयान आ रहा था तो उनकी तरफ से ये भी बात की गई कि भाई इमरान खान साहब जो हैं वो तो आपको कहते रहे हैं कि आप बड़े
وہ ہیں مخالف ہیں عمران خان صاحب کے، تو انہوں نے کہا کہ جی ہمیں پتہ ہے، ہم نے پہلے بھی ان چارجز کو ڈینائی کیا ہے اور کہ ہم نے کوئی سازش کی تھی عمران خان کے خلاف. بہرحال پاکستان میں جو بھی معاملات ہیں وہ آئین اور قانون کے تحت ہونے چاہیے. ہم چاہتے ہیں کہ جرنلسٹ اپنا کام کرتے رہیں اور پاکستان میں تمام معاملات میں ہم مداخلت نہیں کریں گے. مداخلت کرنے کے بعد انہوں نے یہ کہا ہے. تو یہ تھی ہماری دو امپورٹنٹ خبریں. ایک بڑی خبر، اس کے بعد دوسری خبر کی طرف آتے ہیں کہ جناب علی محسن اختر کیانی صاحب جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں، ان کے خلاف ایک دائر ہوا ہے مقدمہ جس کے اندر مرتضیٰ قریشی صاحب ہیں. یہ خیبر پختونخوا سے ان کا تعلق ہے، بار کونسل سے، اور انہوں نے جمعرات کے دن ان کے خلاف ایک سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس فائل کیا ہے اور اس حوالے سے جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے یہ جو جج صاحب ہیں ان کے اوپر الزامات لگائے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ صاحب جو ہیں وہ کانسٹیٹیوشن اور کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے ججز کا، اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ہیں وہ ادھر سے ان کو نکالا جائے. اس کے علاوہ ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا ہے کہ کلیم کیا ہے کہ کچھ انفارمیشن جو کہ انہوں نے بہت ہی کریڈیبل سورسز سے حاصل کی ہے، اس کے مطابق انہوں نے کوڈ آف مس کنڈکٹ کے اندر بھی ملوث ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے جو ہے وہ لیک ویو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے ایک عدد، جس کے یہ 18% شیئرز کے مالک ہیں، اور یہ ہاؤسنگ سوسائٹی جو ہے وہ بغیر این او سی کے کمپیٹنٹ اتھارٹی سے کام لیے بغیر این او سی سے جو ہے وہ کام کر رہی ہے، اور اس نے تقریباً 40 سے 50 کروڑ روپے کا منافع بھی کمایا ہے، اور 40-50 کروڑ روپے کا منافع کمانے کے بعد یہ شیئر ہولڈرز کے اندر جو ہے وہ برابر مطلب ان کے شیئرز کے مطابق تقسیم ہو گیا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہم نے دیکھا کہ حسنات ملک صاحب جو کہ بہت سینئر ایک رپورٹر ہیں، انہوں نے اس کے حوالے سے کچھ بات کی. انہوں نے کہا کہ یہ جو ریفرنس ہے اس کے اندر نیپوٹزم کا ان کے اوپر بھی الزام لگا ہے، کرپشن کا الزام لگا ہے، کوڈ آف کنڈکٹ کی وائلیشن کا الزام لگا ہے. اس کے علاوہ ایسٹس بیونڈ مینز، یعنی ان کے جو ایسٹس بیونڈ مینز کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ان کے اثاثے ہیں وہ ان کی ذرائع آمدن سے زیادہ ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ نیب کے اندر جتنے بھی کیسز بنا کرتے تھے اب سے کچھ عرصہ پہلے تک، وہ مسلم لیگ نون کے جو لیڈرز تھے ان کے خلاف وہ ایسٹ بیونڈ مینز کے ہی کیسز ہوا کرتے تھے. اب یہ محسن اختر کیانی صاحب کا جو کیس ہے وہ بڑا ٹرکی ہے. محسن اختر کیانی صاحب جو ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج بنے تھے. یہ ایک نئی عدالت بنی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ اب سے کچھ سال پہلے. تو وہاں پر بہت سارے ججز کو جو ہے وہ لے کر آیا جا رہا تھا. ثاقب نثار صاحب جو تھے وہ سپریم کورٹ کے جج تھے. انہوں نے اپنے ایک اسٹوڈنٹ آپ کہہ لیں گے، جو بھی ایک چیمبر میں کام کرنے والے، ایک طرح سے ان کے ایک پروٹیجے جس کو آپ کہیں گے، ان کو عامر فاروق صاحب جو کہ اس وقت چیف جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ان کو وہ لاہور سے لے کر گئے تھے. تو وہاں پر ایک جو ہے نا وہ بڑا پھڈا چل گیا کہ بھئی یہ کیا چکر ہے کہ لاہور سے لوگوں کو لایا جا رہا ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو اسلام آباد کی بار ہے ادھر سے ججز کو نہیں لے کر آیا جا رہا. تو ان کو یہ اس وقت محسن اختر کیانی جو ہیں وہ ان پروٹیسٹس کو لیڈ کر رہے تھے ایز اے لائر، جو کہ اسلام آباد بار سے تعلق رکھتے تھے. تو انہوں نے جو ہے وہ بڑی محنت کی اس کے خلاف اور اس پریکٹس کے خلاف، اور ایونچولی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی کچھ وکلاء کو روکا جاتا تھا کہ جی آپ ان کی عدالت میں پیش نہ ہوں، اور عامر فاروق صاحب جو ہیں وہ عدالت میں اگر پیش ہوں گے اگر تو پھر ہمارے خلاف آپ سمجھیں کہ آپ ہمارے خلاف عدالت میں پیش ہو رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. ایونچولی پھر وہ ساری چیزیں رک گئیں، اور کچھ دن بعد پتہ چلا کہ محسن اختر کیانی صاحب جو ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج بھی لگ گئے. اب وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں، مگر کچھ عرصے سے ان کی جو لائن تھی وہ بڑی اسٹریٹ فارورڈ تھی. مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہیں پر بھی کہ وہ کوئی مطلب اچھے جج نہیں ہیں وغیرہ، وہ بہت ایک قابل جج ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو محسن اختر کیانی صاحب جو ہیں وہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے ان کا بڑا، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو مسلم لیگ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو ایک فارن فنڈنگ کا کیس ہے، اس کے اندر بھی بہت مرتبہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف فیصلے دیے ہیں. پاکستان تحریک انصاف بھی آپ کو پتہ ہے نا کہ 25-26 مرتبہ کبھی کسی معاملے کے اوپر جو ہے وہ جورسڈکشن چیلنج کر دیتے تھے ECB کی، کبھی کہتے تھے ان کا اختیار نہیں ہے، کبھی ان کے دائرہ اختیار نہیں ہے، اور اس طرح کے معاملات. اور یہ جو فیصلہ ہے یہ غلط ہے، یہ جو فیصلہ آیا ہے یہ ایسے نہیں آنا چاہیے. تو پھر وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جاتا تھا، اور محسن اختر کیانی صاحب کے پاس جب بھی یہ کیس جاتا تھا تو ہماری اطلاعات کے مطابق وہ محسن اختر کیانی صاحب کی طرف سے جو اکبر ایس بابر صاحب ہیں ان کی پارٹی کو تھوڑا بہت ریلیف مل جاتا تھا، میرٹ پر ملتا تھا. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ وہ میرٹ پر نہیں ملتا تھا، مگر پچھلے کچھ عرصے سے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے ان کے جو فیصلے ہیں وہ ذرا PTI کے حق میں جا رہے ہیں. مطلب وہ تو ہیومن رائٹس کو اپہولڈ کر رہے ہیں، مگر اس سے ہو ہی رہا ہے کہ ان کے خلاف جو ہے وہ معاملات خراب ہوتے جا رہے ہیں. اور اب محسن اختر کیانی صاحب جو، یہ بات آپ کو ہم بتا دیں کہ جو یہ حسنات ملک صاحب کا کہنا ہے کہ یہ جو کیسز ہیں یہ بڑے خطرناک کیسز ہیں ان کے خلاف، اور یہ کیسز جو ہیں وہ یہ جو ریفرنس میں چارجز لگائے گئے ہیں یہ بڑے محنت سے لگائے گئے ہیں، سوچ سمجھ کے لگائے گئے ہیں، اس کے اوپر ورک کیا گیا ہے، کوئی کاغذ شاغذ نکالے گئے ہیں اور کاغذ جو ہیں وہ بڑے پکے ہیں.
تو اس کو جو الزامات ہیں ان کا جواب ان کو دینا آسان نہیں ہوگا. جب بھی وہ جواب دیں گے ہوپ فلی وہ جواب دینے میں کامیاب ہوں گے. فائنلی عمران خان صاحب کے قریبی دوست حماد اظہر صاحب، جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ اس وقت مسنگ ہیں. مسنگ سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی ایجنسیاں ان کو اٹھا کے لے کر گئی ہیں جیسا کہ ماضی میں ہوتا رہا ہے، لیکن اس وقت وہ خود اپنی مرضی سے کہیں غائب ہیں، روپوش ہیں اور وہ ایجنسیوں کو مل نہیں رہے ہیں. تو کیوں نہیں مل رہے ہیں اس کی بھی سمجھ سے باہر ہے بات. بڑی انٹرنسڈ فیملی ہے لاہور کی. میاں اظہر صاحب پاکستان کے پنجاب کے فارمر گورنر رہ چکے ہیں. بڑے ہی تگڑی ان کی پارٹی رہی ہے، ہم خیال گروپ سے تعلق تھا ان کا. انہوں نے مسلم لیگ نون کے خلاف جب بغاوت کی تھی میاں نواز شریف کے خلاف 2000 میں، اور میاں نواز شریف کو پالیٹکس میں سکھانے والے لانے والے بھی میاں اظہر صاحب کہے جاتے ہیں. تو میاں اظہر صاحب جو ہیں وہ ان کی کچھ ایک ایفکو کے نام سے سٹیل مل بھی ہے. اب یہ سٹیل مل جو ہے اس کے اوپر الزام یہ عائد کیا گیا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ بہت ہی کوئی صنعتی یونٹ جو ہے وہ غلط طریقے سے انہوں نے لگایا ہے، اور اس کی جو ہے وہ مکمل انہوں نے جو ضرورت ہوتی ہے کمرشلائزیشن فیس کی ادائیگی وغیرہ وہ پے نہیں کی، اور جو مکمل قواعد و ضوابط ہیں ان کو فالو نہیں کیا گیا اس یونٹ کو لگانے میں. اور اس کے علاوہ بھی ان کے اوپر کچھ کرپشن کے چارجز ہیں. تو اینٹی کرپشن حکام جو ہیں کچھ ان کے خلاف ایک بڑا کیس جو ہے وہ بنانے کے لیے فیصلہ کر لیا ہے. دا فرائیڈے ٹائمز کی خبر ہے یہ. حسن نقوی صاحب اس کو سامنے لے کر آئے ہیں، جس کے مطابق 6 جون کو پنجاب اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ نے اسٹیبلشمنٹ کو شیخو پورہ کے ڈپٹی کمشنر کے دفتر سے ایک ریفرنس موصول ہوا ہے جس میں ایفکو اسٹیل ملز AFCO ایفکو اسٹیل ملز کے خلاف قانونی کارروائی کی درخواست کی گئی تھی، جس کی ملکیت حماد اظہر اور ان کے والد سابق گورنر پنجاب میاں اظہر کے پاس تھی. اور یہ فیکٹری جو ہے یہ شیخو پورہ ضلع فیروز والا کی تحصیل موزہ خان پور نبی پور میں واقع ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ 7 جون کو اطلاع دی تھی ان کو کسی نے کہ جی یہ اسٹیل ملز جو ہے اس کے اندر کوئی 2 نمبری ہوئی ہوئی ہے اور 135 کنال اور 12 مرلے کے رقبے پر یہ کام کر رہی ہے، اور یہ سابق وفاقی وزیر حماد اظہر صاحب کی ملکیت ہے. اور اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ ان کی کمرشل فیس کی عدم ادائیگی انہوں نے کی ہے، مطلب یہ انہوں نے ادا نہیں کی ہوئی، اور کروڑوں روپے قومی خزانے کو اس کی وجہ سے کروڑوں روپے کا مالی نقصان اٹھانا پڑا ہے. اس کے علاوہ ایفکو اسٹیل ملز کی جو تعمیر ہے اس کو بھی غیر قانونی قرار دیا گیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ صنعتی یونٹ جو ہے یہ ریگولیٹری منظوری کے بغیر غیر قانونی طور پر قائم کیا گیا تھا. اس وقت کسی طاقتور سرکاری عہدیدار کی شمولیت کے بغیر، یعنی حماد اظہر صاحب کی طرف اشارہ ہے، یہ صنعتی یونٹ کی تعمیر ممکن نہیں تھی. اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا کہ جن لوگوں نے ان کی مدد کی ہے، معاونت کی ہے، سہولت کاری کی ہے قواعد و ضوابط کو کسی طریقے سے بائی پاس کرنے میں، ان کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی. ساتھ ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ LTC کی 250 ناکارہ بسیں جو ہیں وہ بھی ایفکو کو ملی، اور اس کے اندر کوئی جو ہے وہ چیک نہیں کیا گیا کہ یہ کتنی کی اس کی جو وہ ہے وزن ہے وہ کیا ہے، اسٹیل کی جو لوہے کی جو قیمت ہے وہ کیا ہے، اور ان کو 6 لاکھ روپے کے حساب سے کوئی 250 ناکارہ بسیں LTC کی جو ہیں وہ ان کے حوالے کر دی گئیں، اور یہ سب کچھ جو ہے وہ بدعنوانی کی گئی ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے. تو حماد اظہر صاحب جو ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ مسلم لیگ نون کا سب پروپیگنڈا ہے، اور انہوں نے دا فرائیڈے ٹائمز سے ہی بات کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ایفکو اسٹیل مل ان کے احاطے پر 25 سال سے زیادہ عرصے سے موجود ہے. 2018 کے بعد اس احاطے میں کوئی نیا یونٹ تعمیر نہیں ہوا. ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے کوئی بسیں بھی نہیں خریدی. تو حقیقت کیا ہے یہ تو اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کے جو بھی حکام ہیں وہ اپنا جب کیس بلڈ کریں گے تبھی پتہ چلے گا، سامنے آئے گا کہ حماد اظہر صاحب نے ایسا سب کچھ کیا یا نہیں کیا. تو یہ تھی ہماری آج کی بڑی خبریں. علی وارثی کو نیا دور کے پلیٹ فارم سے اجازت دیجیے. آداب.